अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पॉलिटिकल सिनेरियो है और पीटीआई के लोग जो दिल हार के बैठे हुए हैं इस टाइम। एक दोस्त को तो मुझे फ़ोन आया कि जो है वो ज़रा आके मिल, दिल हल्का हुआ और रोने वाला हुआ हूँ मैं। इस तरह की बातें पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो है वो ये बात करते हैं, इससे पहले एक थ्रेट पे बात कर लें जो पाकिस्तान को एक मरासला आया जिसके बारे में पहले इमरान खान ने कह दिया कि ख़त है, तो जी ख़त पे बहस शुरू हो गई, जी ख़त नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता और इसके सबूत दिए जाएं। हामिद मीर जैसे लोग इसके सबूत मांग रहे थे, नून लीग वाले सबूत मांग रहे थे, जो कि सबसे ज़्यादा अनोखी बात है क्योंकि नून लीग वालों को तो इलेक्शन की रिगिंग का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन लोगों को ऐसे पता है जैसे कमर बाजवा साहब ने उनके साथ मिल के प्लानिंग की हो। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर इन्हें तो फ़ौरन एतबार कर लेना चाहिए नून लीग वालों को, क्योंकि उन्होंने 3 साल ये ज़रूर बताया कि ऐसे ऐसे करके प्लान हुआ और फिर कमर बाजवा साहब ने जो है वो इलेक्शन जो है वो रिग कर दिया, या रहील शरीफ साहब, या जो भी बातें हैं जो चलती हैं बातें, तो नून लीग वालों को किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। खैर उस पर शक किया गया, जी ये है वो है, ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि जो है वो मैं अपनी जो है वो सहाफ़त छोड़ दूँगा, मैं डूब के मर तो नहीं सकता बाकियों की तरह, लेकिन जो है मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। और इसी तरह असेसमेंट है, ये एक थ्योरी घड़ी गई कि ये सिर्फ एक एम्बेसडर की असेसमेंट है, ये ऐसी कोई डिस्कशन नहीं है, ये सिर्फ असेस किया गया जो नॉर्मली चलता है। अच्छा, नॉर्मली जो चलता है ऐसी धमकियां आती रहती हैं, बड़ी एग्जांपल दी जाती है जी ऐसे कंट्रीज़ के अंदर होता रहता है, तो वो कंट्रीज़ के अंदर कोई रिजीम चेंज की बात नहीं होती। अगर चाइना की भी एग्जाम्पल दी जाए तो चाइना वाले को चलो हाफिज़ सईद को बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो आपस में एक होता है कि यानी प्रेशर किस तरह का इंटरनेशनल आ रहा है। लेकिन इस तरह की धमकी देना और फिर धमकी जिनको नहीं भी पता था उसके अंदर से असेसमेंट, और शाहज़ेब खानज़ादा सबसे ज़्यादा आगे लोगों के अंदर, जिनके अंदर सलीम साफ़ी साहब थे, शाहज़ेब खानज़ादा के जो है वो, ये तो एक जो अब तक न्यूज़ आ रही है ना हम लोगों के पास ज़राए से, ये एक असेसमेंट है। और इतने ज़्यादा बार बात कर करके कि किसी तरह लोगों को ये ना लग जाए। और वैसे पिछले वक्त के अंदर मुझे अफसोस भी हुआ और मुझे जो है, क्योंकि मैं इन्हें शाहज़ेब खानज़ादा साहब को बहुत पसंद करता था, नौजवान एंकर और बड़े धड़ल्ले से इन्होंने बातें करनी, तो मुझे था कि जियो के अंदर आए हैं तो जियो से पहले जब थे तो बड़ा मतलब जुल्फ़कार मिर्ज़ा का भी इंटरव्यू, आप ना ठुकवाइएगा बाकी मैं संभाल लूँगा, इस टाइप की बातें। जो शाहज़ेब खानज़ादा जियो के अंदर आए तो चलो शो इनका फॉलो करते थे, लगता था एडिटोरियल पॉलिसी है, शो की स्ट्रक्चरिंग इस तरह की है, तो इन्हें मजबूरी में इस तरह के क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। एंटी पीटीआई जो है वो ये एंटी गवर्नमेंट स्टांस लेना पड़ता है। एंटी पीटीआई कहें क्योंकि गवर्नमेंट जब नून लीग की थी तब भी एंटी पीटीआई थे, एंटी पीटीआई शोज़ ज़्यादा करते थे, तो ये लगता था कि चलो कोई बात नहीं कि शो के हद तक है। लेकिन ये शाहज़ेब खानज़ादा के अंदर कम अज़ कम को 70-80%, 80-90% रूह जो है वो तलत हुसैन की, या जो है वो आप कहें कि हामिद मीर की। तो ये बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उनको सुने तो वो हर चीज़ ऑलमोस्ट जो है वो किसी ना किसी तरह एंगलिंग करके कि ये जी हुकूमत के ख़िलाफ़ है जाती है ना। जब वो आया बाद में कि जी NSC ने जो है वो कर दिया है कि ये वाकई धमकी दी गई है, तो उसके बाद क्वेश्चनिंग का तरीक़ाकार अजीब लोग देखने को मिले। खैर ये तो बात होगी कि, और ये बात कि धमकी इस तरह की बातें होती रहती हैं, धमकी आती रहती है, ये मतलब अजीब से लोग हैं। और वैसे ही इनमें मतलब विटामिन गैरत की कमी है कि इन लोगों को शर्म ही नहीं आती कि आप नेशनल टेलीविज़न पे आके बता रहे हो कि ऐसे तो धमकी हमें मिलती रहती है और कोई मसला नहीं है। अमेरिका ने अगर धमकी दे दी तो पहले भी धमकी देता है, जो है वो ऐसे कौन सी बड़ी बात होगी। पहले तो एतबार नहीं कर रहे थे, जिस तरह अमेरिका जो है वो दूध का धुला है। अब ये मतलब वो वाला हिसाब था कि अब अमेरिका को प्रोटेक्ट करेंगे हम किसी तरह। अब ये अमेरिका की जो स्टेटमेंट आ गई उसको लेके भी थोड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जी नहीं कर रहे, नहीं हुआ तो जो है वो, खैर ये तो बातें हो गई। बाकी ये जो इसको कह रहे पॉलिटिकली यूज़ किया गया, ये बहुत अच्छा किया गया कि इसे सबसे पहले जलसे के अंदर लहराया गया, क्योंकि ये मैं पर्सनली जो समझता हूँ, पुराने लोगों से बात करता हूँ, तारीख़ के अंदर चीज़ें याद रखी जाती हैं। जैसे लोग बताते हैं राजा बाज़ार के अंदर 1977 के अंदर भुट्टो साहब ने लहराया था, आपको चीज़ें याद रहती हैं। हम लोग जब फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इमरान खान ने फॉर एग्जांपल कहा कि अदलिया आज़ाद तो हो गई है लेकिन गैर जानिबदार नहीं हुई। मैं बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ, ये जो लाइन है इमरान खान की, ये मुझे मेरा ख्याल है अगर याद हो तो 9 नवंबर रहीम यार खान के अंदर 2014 में जलसे में कहा था इमरान खान ने। लोगों को याद है कब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जी कहा था कि कैंगरू कोट्स हैं या ये चमक की वजह से हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। और अपना नैरेटिव, अब किसी को तकलीफ़ हो रही है तो डेफिनेटली उन्होंने नैरेटिव तो बिल्ड करना है पीटीआई वालों ने कि ये थ्रेट जो है वो इमरान खान को दिया गया है। और अच्छा, इसके अंदर एक बात है कि टारगेट सिर्फ इमरान खान को किया गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और ये इमरान खान का स्टेचर बढ़ाने वाली हरकत की है अमेरिका ने, क्योंकि मैं तो बहुत देर से पर्सनली मुझे पता था कि पूरे मुल्क के अंदर अगर कोई मर्द मुजाहिद है ना हमारे लिए,
تو وہ عمران خان ہے. باقی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, جو ادارے ہیں, وہ ان کو کبھی ڈیل کرنے کے اندر, امریکہ کے اوپر بھی کوئی ڈرون ہوتے تھے کسی دور میں, ہمیں پاگل بنایا جاتا تھا جی ڈرون ہوتے ہیں 2009-10 میں کہ ڈرون آتے ہیں مار کے چلے جاتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا. اس ٹائم فوج بھی تھی, باقی سارے کام ان سے ہوتے ہیں, لیکن یہ چیز ڈرون جو ہے وہ ڈال دیے جی یہ تو اب جو ہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے تو سویلین گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہم تو پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ڈرون کا پتہ نہیں چلتا, 2 سال عوام کو یہ پاگل رکھا, بعد میں جب ہو گیا تو جی زرداری صاحب کی پالیسی ہے. حالانکہ کیانی صاحب اس ٹائم تھے تو وہ جب شیخ رشید صاحب نے اس ٹائم کہا تھا کہ ستو پیے ہوئے ہیں, وہ بالکل اسی طرح کبھی بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ستو پی کے سو سکتی ہے. ان سے کوئی ایسا کوئی امید نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ بڑے کھڑے ہوں گے, اور خاص طور پہ امریکہ بہادر کے سامنے کھڑے ہونا بہت بڑی بات ہے کہ مطلب آپ بے شک آرمی چیف ہوں, بعد میں آپ نے ریٹائر ہونا ہے, پھر آپ نے وہاں جانا ہے, پھر شاید آپ کوئی جاب بھی کریں, کچھ بھی آپ کو وہاں پہ زندگی گزارنی ہے, تو آپ کو ذرا امریکہ کی گڈ بکس میں رہنا چاہیے. ایک جگہ پہ صرف غیرت جاگتی ہے, وہ انڈیا ہے. اس کے علاوہ غیرت کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ غیرت جاگے گی. اور باقی امریکہ کو یہ ہے کہ جو ہے وہ عمران خان کا تو اسٹیچر اچھا کر دی ہے کہ جو ہے وہ صرف امریکہ عمران خان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور یہ بات بھی کہ یہ بات انہیں کس نے کہی کہ جو ہے وہ رشیا کا جو دورہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے نہیں ہوا تھا. بے شک بعد میں پتہ لگے کہ ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں انہوں نے کہا ہو کہ نہیں یہ مجھ سے, میں اس گناہ میں شامل نہیں تھا, کیونکہ گڈ بکس میں جو امریکہ کے رہنا ہے. تو ایسی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی کسی کی بات کی ہوئی نہیں ہے, کوئی تھیوری بھی نہیں ہے, پر ویسے ہی کہ کس طرح انہیں لگا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا, آرمی چیف کو آن بورڈ نہیں لیا, باقیوں کو نہیں لیا, صرف عمران خان کا فیصلہ تھا کہ وہاں جا کے کریں. اور باقی یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ باقی امریکہ کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ جو بندے ہیں یہ آ کے لیڈ کریں. دلہن وہ جو پی ایم بھائی, یہ 3 دلہنیں انہوں نے سلیکٹ کی ہیں, جس کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی اتنے کنزرویٹو اور اس ٹائپ کی باتیں کرنے والے, یہ جو ہیں وہ بھی انہیں صدر پاکستان کے طور پہ قبول ہوں گے. لیکن عمران خان ایک بندہ ہے جو قبول نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے کہ اچھا پی ٹی آئی کے جو ہے وہ اس طرح کا چل رہا ہے کہ اب چیف آف آرمی اسٹاف کچھ کریں, یہ کریں وہ کریں. ویسے ایک پتہ کی بات یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ویسے ہی شاید ڈراماز دیکھنا پسند کرتے ہیں, اور مایا علی کے ڈراماز, کیونکہ پریڈ جب یہ تھی نیشنل ڈے پر, اس دن مایا علی کے پاس کافی دیر رکے, اور پھر مایا علی نے بعد میں بتایا بھی کہ جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی عشق, پتہ نہیں کون سا ہے, کیا نام تھا ڈرامے کا, اور سونیا حسین کی پرفارمنس اور میرے بارے میں, کام کے بارے میں. تو وہ شاید ہمارے آرمی چیف صاحب تھوڑا سا ٹائم ادھر بھی دینا ہوتا ہے ڈرامہ وغیرہ دیکھنے کے اندر. ہمارے عمران خان نے بھی ہمیں قوم کو ارطغرل پہ لگایا تھا, تو اب کوئی نہیں, آرمی چیف صاحب بھی ذرا بیزی ہیں, تو آپ لوگ پی ٹی آئی والوں کو زیادہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے. باقی یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کو لایا جائے اور یہ جی آرمی چیف بنے اور یہ جی سپورٹ کریں, یہ جو پورا ٹرینڈ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا نیکسٹ انہیں بنایا جائے, یہ عجیب سی کوئی بیوقوفوں والی حرکت ہے. اور یہ امید رکھنا کہ وہ آ کے انٹروین کریں, یہ ہمارے ملک کو اگر کسی چیز نے سب سے زیادہ تباہ کیا ہے تو وہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہے, نظریہ ضرورت کے تحت نا. میری ایک دوست سے بحث ہو رہی, وہ لوگ ہیں جو ذوالفقار چیمہ صاحب جو پولیس کے اندر ہوتے تھے, ان کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو یا انکاؤنٹرز کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, کہ جب مجبوری ہو نا اس ٹائم ہوتا ہے کہ بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری میجر ٹائمز میں ایکسٹرا آرڈنری میجرز لینے چاہیے, پر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے حساب سے سمجھو. پی ٹی آئی والوں کو لگ رہا ہے کہ آرمی کو انٹروین اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک قسم کا جہاد ہے. یہ جو سوچ ہے نا کہ آئین سے باہر کام کر لو کوئی بات نہیں, ملک امپورٹنٹ ہے, آئین امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ پھر آپ اگر بائی رول نہیں چل رہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی راستہ کھول رہے ہو. کل کو آپ کے خلاف جب یہ یوز ہوگا تو پھر آپ کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ تب فوج کو لگ رہا ہوگا کہ اب یہ نظریہ ضرورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسری چیز کریں. اس لیے یہ بڑا بیوقوفوں والی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آرمی اس میں انٹروین کرے. بالکل مطلب میں پرسنلی جو ہے وہ کسی طور پہ نہیں سمجھتا, بہت سے لوگ ہوں گے پاکستان کے اندر جو نہیں سمجھتے کہ بالکل آئینی طور پہ چلنا چاہیے. کوئی بات نہیں, ہمارے ٹائم پہ قربانی ہماری ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں, پر ہم لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ پی ٹی آئی والوں کو نہیں یہ کہنا چاہیے کہ غیر آئینی کام ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, آپ انٹروین کریں تو جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ یا ووٹس کو ادھر کے ادھر کریں, یا جس طرح بھی کہ جو ہے وہ کسی طرح پی ٹی آئی کو اس میں سے بچائیں. تو یہ بڑی جو ہے وہ بیوقوفوں والی حرکت ہے جو کہ پی ٹی آئی والے اس ٹائم کر رہے ہیں اور عجیب سی مایوسی پھیلا رہے ہیں. باقی یہ کہ اپوزیشن نے کہا کہ جو ہے وہ خاص طور پہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہم لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے,
تو جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی تو ویسے ہی انہوں نے امریکہ والوں نے پینٹ اتار دی تھی. تو اس کے اندر, اور یہ مطلب کوئی گندی بات نہیں ہے, یہ جینوئن ان کے ساتھ ہوا تھا, تو اس کو ویسے ہی ایکسپلین کیا جائے گا. تو ایسا بندہ کیا عمران خان کے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا, کیا اس کو سپورٹ کرے گا, اور کیا یہ بڑکیں کہ جی ہم لوگوں کو پہلے نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر لے کے آئیں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر کیوں نہیں لے کے آئے, پھر وہ جب لے آیا ہے تو پھر جی یہ اس طرح خط نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب یا باقی جتنے تھے, یہ ان کیمرہ جو پارلیمنٹ کا سیشن تھا اس کو بھی اٹینڈ کرنے نہیں گئے, حالانکہ پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں, ہم پارلیمنٹ کے اندر اگر اس طرح کا کوئی خط ہے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اچھا, ایک اور چیز جو آج میرے حساب سے پاکستان کی جو مطلب یہ سال کم از کم گزرے گا نا, اس کے اندر اتنی تھرڈ کلاس لیول کی سٹیٹمنٹ کوئی دے نہیں سکتا جو شہباز شریف صاحب نے دی ہے آج شہزاد اقبال کے شو کے اندر. اور شہزاد اقبال بھی ان کا منہ کھلا تھا جب انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو پوچھا گیا کہ آپ جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہم لوگ اگر یہ جس طرح خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں, بڑے ہم مجبور ہیں, اور امریکہ بہت بڑی چیز ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے, یہ ہے وہ ہے, تو آپ کیسے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی باتیں اگر کریں گے تو ہمارا برابری پہ تو تعلق ہی طے نہیں ہوگا. تو انہوں نے جواب دیا بیگرز کانٹ بی چوزرز. اچھا, یہ لائن پہلے جو میں نے سنی یہ مظہر عباس صاحب کے منہ سے شاید سنی تھی, ایک جرنلسٹ کے منہ سے, ٹھیک ہے لوگ اپنا تجزیہ کرتے ہیں, ٹو بی پرائم منسٹر اور اپنے آپ کو جو اچکن ابھی اس ٹائم تیار ہے بالکل کہ جو ہے وہ میں نے شیروانی پہننی ہے, وہ بندہ بیٹھ کے قوم کو یہ بتا رہا ہے. اور یہی خواجہ آصف صاحب ہیں جو جب ڈیفنس منسٹر تھے تو اس ٹائم امریکہ گئے تھے یا ڈیووس گئے تھے, کہیں بھی بیٹھ کے ایک تو بات انہوں نے وہ کی تھی بہت عقل مندوں والی کہ یہ ہم لبرل جماعت ہیں اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کنزرویٹو ہیں, تو ہم جو ہیں وہ بڑے وہاں پہ, کیونکہ جا کے ان لوگوں کو وہاں دکھانا بھی پڑتا ہے کہ ہم لوگ آپ کے جوتے پالش کرنے کے لیے بہت تیار ہیں. اور سب سے اچھا نام تو ان کا رکھا گیا ہے, شہباز شریف کا چیری بلاسم رکھا گیا, کیونکہ یہ انہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز, ہمیں امریکہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, یہ ہے وہ ہے. جو ہے خواجہ آصف صاحب اس ٹائم جب ڈیووس یا امریکہ گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہم امریکہ صرف ہمارے لیے آپشن نہیں ہے, ہم لوگوں کے پاس اور کنٹریز کی طرف بھی ہمارے پاس آپشن ہے دیکھنے کے لیے دنیا کے اندر. بہت اچھی سٹیٹمنٹ تھی, آپ ایک تھوڑی سی غیرت رکھ کے اور کر کے. اب کیا ہوا انہیں, اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایک طرف سے وہ آ رہا ہے کہ نواز شریف باہر کے لوگوں کو ملے, اور نواز شریف اس بندے کو بھی ملے, حمداللہ تھا یا کیا نام تھا مجھے ایگزیکٹلی بھول گیا اس کا, جس کو پاکستان کو جس نے برادل کہا تھا, یہ بہت بڑا برا ورڈ یوز کیا تھا اس نے. اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب اس کو ملے, اور ویسے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, تھوڑا بہت بلیک میل کر لیا, 71 کی تاریخ کے اوپر بھی بول لیا, جو ہے وہ اتنی بری باتیں کر لی, آرمی چیف کو ISI کو ڈائریکٹلی کر لیا. لیکن ابھی کیونکہ یہ ایک وہ شعر ارشد شریف صاحب کی تو یہی تھیوری چل رہی ہے کہ وہ ایک شعر ہے کہ میرے خلاف فلک بوس سازشوں کے نعرے کا دھواں تمہارے گھر سے اٹھا ہے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ اس کو لنک کر رہے ہیں وہ کہ کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی ڈر گئی. اور اس میں یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے کچھ ہے, پر ڈرنے کو امریکہ انہیں ڈرا سکتا ہے, اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ پہلے ڈرون بھی کرواتے تھے, یہ ویسے بھی جو ہے وہ مشرف ہوتا تھا, اس نے 800 بندے یا کتنے اس نے اپنی بک میں لکھا ہے اٹھا کے دے دی, حافظ صدیقی اٹھا کے امریکہ کو دے دی, ضیاء الحق کتنے کے بہادر تھے امریکہ کے سامنے, یہ سارے اسی طرح گزرے ہوئے ہیں. تو یہ سارے یہی سمجھتے ہیں وہ بکس ہی ہیں بس لکھنے کو کہ فرینڈز ناٹ سلیوز, ہیں ذہنی طور پہ غلام ہی ہیں, کیونکہ ابھی تک ان کی آزادی نہیں ہوئی دماغی طور پہ. تو اس لیے عمران خان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان ایک آیا ہے جو جینوئنلی ایک کچھ چیزوں کے اندر کمپرومائز کرنا بھی پڑتا ہے, جیسے ملیشیا نہیں گیا تھا سعودیہ کی وجہ سے, پر وہ چلے قومی مفاد کے اندر ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ امریکہ کو بالکل ہی بچ کے آپ دکھاؤ کہ ہم لوگ تو بس گئے آپ کے بغیر. اچھا, یہ جو بات ہے کہ حمزہ شہباز اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی, شہباز شریف کہہ رہا ہے, جو ہے وہ باقی بلاول بھٹو کی ویسے سمجھ آتی ہے کہ بلاول بھٹو چلو ان کا ایک پیپلز پارٹی کا ہلکا سا ذرا بڑا اپنی طرف سے عقل مندوں والا اور اس ٹائپ کی وہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شیری رحمان بھی بیک پہ ہوتی ہیں بلاول کو لکھ کے دینے کے لیے, تو چلو ان کی سمجھ آتی ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں کہہ دیا. جو شہباز شریف ہیں, حمزہ شہباز ہیں, خواجہ آصف ہیں, یہ اپنے گڑھ میں کھڑے ہو کر کیوں کہہ رہے ہیں جب ان کو پتہ ہے ان کا ووٹر اس سے افیکٹ ہوگا, کیوں یہ بار بار بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی ان لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم ہیں تمہارے غلام ہیں, ہماری بس یہ نو کانفیڈنس موشن کسی طرح جو ہے وہ پاس کرواؤ, ہم آئیں گے, ہم آپ کو سرو کریں گے. اور امریکہ کا ہے بھی یہی کہ عمران خان چلا جائے, بس باقی جو یہ اگلے آنے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سرو کریں گے. اس کے بعد جو مین بات ہے کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ بالکل
بالکل ڈاؤن ہوئے ہیں اور اس طرح کے فیل کر رہے ہیں کہ جس طرح ابھی اگر کچھ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ نہ ہوئی, کسی طرح جو ہے وہ اس کو فیل نہ کیا گیا تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا آسمان ٹوٹ جائے. تو ویسے ہی یہ جو کارنر ٹائیگر والی چیز ہے, اور یہ ٹائم تو ویسے ہی سب سے زیادہ انجوائے کرنے والا ہے, کیونکہ یہاں سے آپ کو یہ مطلب ڈاؤن پیریڈ جو ہوتا ہے یہ بھی انجوائے کرنے والی چیز ہوتی ہے, کیونکہ یہاں سے جو انشاءاللہ اٹھے گا عمران خان وہ ذرا فرق ہوگا, شاید کم لوٹیں ہوں گے, ساتھ کم الیکٹیبلز ہوں گے. اللہ کے الیکٹیبلز کے بغیر بڑا مشکل ہے جیتنا پاکستانی سیاست کے اندر, لیکن پھر بھی اٹھے گا. اور ویسے ایک بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ غیب سے مدد کرنے والا ہے, بجائے کہ کسی غیر آئینی چیز کی طرف دیکھا جائے. اللہ سے ویسے ہی دعا کرنی چاہیے, اللہ غیب سے مدد کرے, کوئی بہتر ہو جائے چیز. اور ویسے بھی نون لیگ والے کی کچھ شاید ایکس منسٹر کی بات کر رہے تھے, کاشف عاصی صاحب کی جو ہے وہ کسی نے کہا, وہ 2-3 دفعہ بتا چکے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر ہم 6 ماہ گزار گئے گورنمنٹ PMLN والے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور PTI والے الیکشن کے اندر بالکل برابر کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہمیں بھی وہی گالیاں پڑیں گی جو PTI والوں کو پڑیں گی, اور انہیں بھی پتہ لگے گا, PMLN کے سپورٹرز کو بھی پتہ لگے گا کہ اسی طرح گھی کے نیچے امپورٹڈ مہنگائی, تھوڑی میں امپورٹڈ مہنگائی واقعی ہے. کچھ تو ایگزیکیوشن کے اندر ایگزیکٹو لیول پہ نیچے ان کے کچھ ہاتھ, بیوروکریٹس پہ ہاتھ بہت زیادہ شہباز شریف کا سیٹ ہے, لیکن اس کے باوجود کیا یہ کمٹ کر رہے ہیں اس ٹائم کہ پیٹرول ہم جو ہے وہ 150 سے 100 پہ لے آئیں گے یا 90 پہ لے آئیں گے, یا گھی کو کم کر دیں گے, دالوں کو کم کر دیں گے؟ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. حالانکہ مچ بیٹر سچویشن ہے, ریزروز کی مچ بیٹر سچویشن ہے جو PMLN چھوڑ کے گئی تھی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اس سے بیٹر ہے, حالانکہ کوانٹٹی اتنی نہیں بڑی امپورٹ کی جتنی اس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. اتنے برے حالات کے اندر بھی $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں اچیو کر سکی PTI. سو مچ بیٹر حالات ہیں, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز سارے ان سے بیٹر ہے. گروتھ ریٹ 5.37 کے اوپر گیا, اس کے باوجود یہ کمٹ نہیں کر پا رہے. تو انشاءاللہ یہ اگر 6 ماہ گزارتے ہیں, انہیں بھی پتہ لگے گا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے, اور ہوپ فلی ہم لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا یہ کہ نو کانفیڈنس موشن پاس ہو جائے. شاید یہ اسی میں بہتری ہوگی, اللہ جانتا ہے. اور باقی جو ہے وہ خیر ساری باتیں ان کی باتیں, جو اپنے دوست ہیں میرے PTI کے جو یار دوست ہیں, ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے.